बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 89 डिजिटल और मैं हूं काशिफ सुलेमान। बात करेंगे ईरान इसराइल अमेरिका जंग के हवाले से। तो बहुत सी खबरें आपके पास हैं, मीडिया के अंदर हैं, लेकिन आज हम ख़ास तौर पे बात करेंगे इस हवाले से कि अमेरिका जो है वो बरतानिया से नाराज़ है और जो रूस है यानी प्यूटन को उन्होंने क्लीन चिट दी है और बरतानिया के साथ उन्होंने कहा है कि आपका ये जो रवैया है ये याद रहेगा। इसकी क्या वजह है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। अमेरिका का अब पहले 2 बैरी बेरे जो हैं वो यहाँ ईरान के पास मौजूद थे, अब तीसरा बैरी बेरा भी वहाँ पर भेजा जा रहा है। ये बैरी बेरे कौन से हैं, इनकी क्या सलाहियत है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ सऊदीया के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान का मुआहिदा है और पाकिस्तान के जो कंसर्न हैं वो सऊदी अरब के हवाले से बहुत ज़्यादा हैं। मुलाकातें भी हुई हैं, फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर जो गए हैं उनकी भी मुलाकातें हुई हैं। इन मुलाकातों के बाद ईरान के साथ मामलात क्या हैं, ईरान के अंदर इस वक्त कौन कंट्रोल कर रहा है, क्या उनके सदर जो हैं उनकी रेट कायम है या कोई और जो है इस वक्त जो है इस जंग को लड़ रहा है और उसके अहकामात जो हैं वो चल रहे हैं। इन सब पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो अमेरिका इसराइल और ईरान की जंग चल रही है, इसके अंदर एक तो बड़ा जो तहफ़्ज़ात थे वो ये थे इसराइल और अमेरिका के कि ईरान किस तरह जो है वो बड़े प्रीसाइज हमले कर रहा है और बड़े ठीक निशाने लगा रहा है, जबकि उसके पास ऐसी कोई सलाहियत भी नहीं है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है। तो इसकी मदद कौन कर रहा है और वो कैसे जो इसराइल के आयरन डोम जैसे जिसके ऊपर उसको बड़ा नाज है और उसको जो है वो शिकस्त दे के और उसके मिसाइल जो हैं वो टारगेट पे लग रहे हैं। तो इस हवाले से भी जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि अमली तौर पे तो रूस जो है वो इस जंग के अंदर शामिल नहीं है, लेकिन वो जो है वो जो टेक्नोलॉजी के हवाले से है वो ईरान की जो है वो मदद कर रहा है। और यही वजह है कि दुनिया जो है वो ईरान के हमलों के हवाले से बड़ी हैरान है कि बड़ी एक्यूरेसी के साथ उसकी जानिब से हमले किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप की परेशानियों में इजाफा हो रहा है और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो ओवल ऑफिस के अंदर पादरियों को भी बुला लिया और मामलात जो हैं अब दुआओं की तरफ चले गए हैं। बिलाशुबा इसमें दो राय नहीं है कि अमेरिका एक बड़ी ताकत है और उसके साथ इसराइल है और ये दोनों मिलके एक ईरान के ऊपर जो हमला आवर हैं, तो इनके दरमियान मैच तो कोई नहीं है। लेकिन दुनिया ने फिर देखा कि एक तरफ जो है वो ईमान की ताकत है, यानी आप देख रहे हैं ईरान के अंदर तबाही हो रही है और वहाँ पर लोग खड़े हैं, जुर्रत के साथ खड़े हैं, हिम्मत के साथ खड़े हैं, वो झुके नहीं हैं, वो डरे नहीं हैं, वो डट के खड़े हैं और जो उनके ऊपर हमला किया गया है उसका वो मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। दूसरी जानिब फुटेजेस जो सोशल मीडिया पे आ रही हैं या मीडिया पे आ रही हैं उसमें इसराइली जो दिखाए जा रहे हैं तो नज़र आ रहा है कि वो कितने डरे हुए हैं, कैसे रो रहे हैं, कैसे आह बका कर रहे हैं। तो ये फ़र्क है एक उस कौम का जो डट के ईमान के साथ खड़ी है और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि क्या हालात है। और ख़ास तौर पर इसराइल के अंदर तो पाबंदी लगा दी गई है मीडिया के ऊपर कि वो कोई ख़बर, कोई फुटेज जो है या कहीं पे तबाही की है वो शेयर नहीं कर सकती। और इस वजह से कहते हैं जंग के अंदर तो सबसे पहले सच ही मरता है और ये जो बड़ी ताकतें होती हैं ये मीडिया का कंट्रोल भी करती हैं और कोशिश करती हैं कि उनके हवाले से जो मनफी खबरें हैं वो बाहर ना जाएं और उनको रोका जा सके। तो आपने देखा होगा कि आयतुल्लाह खामनाई शहीद हो गए अपनी फैमिली के साथ, वो भी कहीं जाके छुप सकते थे, सारी दुनिया उनके लिए खुली थी, यूरोप चले जाते, ऑस्ट्रेलिया चले जाते, किसी मुल्क में जाके छुप जाते या अपने मुल्क के अंदर कहीं छुप जाते। कोई उन्होंने बिजनेस एम्पायर्स नहीं खड़ी की हुई थी कि वहाँ चले जाते
اور ان کو سنبھالتے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ پیناما لیکس آئیں، پنڈورا لیکس آئیں یا ایپسٹین فائلز کی بات ہو تو ان کا نام آپ کو کہیں نظر نہیں آتا، اور جن کے نام نظر آتے ہیں ان کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں. تو انہوں نے اپنی جان کی قربانی دے کے اپنے لوگوں کے بیچ میں رہ کے ثابت کیا کہ ان کا جو بھی نظریہ ہے وہ اس پہ ڈٹے رہے، اور انہوں نے اپنی جان کی جو ہے وہ پرواہ نہیں کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنے جو خلیجی ممالک ساتھ ہمسایہ ممالک ہیں، تو جو ایرانی صدر ہیں انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم جو ہمارے ہمسائے ہیں ان کے اوپر جو ہے حملہ نہیں کریں گے، لیکن یہاں دیکھنے میں یہ آیا کہ حملے کیے بھی گئے، اور اس کے اندر بعد میں ساتھ یہ کہا گیا جو پہلے دن سے ایران کا موقف ہے کہ جہاں پر بھی اسرائیلی یا امریکن بیسز ہیں ان کے لوگ ہیں اور وہاں سے جس سرزمین سے ان کے خلاف حملہ کیا جائے گا وہ اس کا جواب دیں گے. تو اب نظر آ رہا ہے کہ ایران کے اندر جو پاسداران انقلاب ہے اس کو جو اس وقت لیڈ کر رہا ہے وہ لاریجانی اور مشتبہ خامنائی جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں، اور صدر کی جانب سے جو بیان تھا اس کو کوئی زیادہ پذیرائی ملتی ہوئی ہم نے نہیں دیکھی. اور وہ جو ایران ہے وہ اپنے موقع پر ڈٹا ہوا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ جہاں سے بھی حملے ہوں گے وہاں حملے کیے جائیں گے. اسی طرح آج ناروے کے اندر اسلو میں بھی امریکن امبیسی کو نشانہ بنایا گیا ہے، اگرچہ وہاں کوئی ایسی کوئی ہلاکت نہیں ہوئی، اور لیکن اس کے باوجود یہ نظر آیا کہ لوگ یہ سمجھے کہ ایران نے جو ہے وہ امریکن امبیسی کو نشانہ بنایا، لیکن ایران کی جانب سے ایسی کوئی بات یا تصدیق نہیں کی گئی کہ ان کی جانب سے جو ہے یہ ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. جو یو ای کے اندر جو 4000 کے قریب کم و بیش جو اسرائیلی ہیں ان کی بحفاظت واپسی کے لیے اسرائیل نے رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا جو ہمارے لوگ آپ کے ملک میں ہیں ان کو بحفاظت جو ہے وہ واپس بھیجا جائے. اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ برطانیہ کو تو کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ بھی کوئی 2 بحری جہاز جو ہے بحری بیڑے وہ بھیجنا چاہ رہا تھا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہمیں آپ کی کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا جو کردار رہا ہے وہ یاد رہے گا. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ناراضی کا اظہار جو ہے وہ برطانیہ کے حوالے سے جہاں کیا وہاں اس نے روس کو جو ہے وہ کلین چٹ دی ہے کہ وہ اس جنگ کے اندر جو ہے وہ کوئی کردار ادا نہیں کر رہا، اور اس نے اس کے بدلے جو ہے اس کو تیل بیچنے کی جو ہے وہ اجازت دے دی ہے کہ وہ تیل جو ہے وہ اپنا بیچ سکتا ہے. اسی طرح جو نیتن یاہو ہے وہ پاکستان کے خلاف بڑے بیان دیتا رہا ہے، اور ایک بہت بڑی بات کی جا رہی ہے کہ ایران تو بہانہ ہے اور پاکستان نشانہ ہے. تو یہ غلط فہمی تو سب کی دور ہو جانی چاہیے مارکہ حق کے بعد، اور اس کے باوجود یہ اسرائیل کو بھی پتہ ہے اور دنیا کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک نیوکلیئر پاور ہے، اور اس سے ہٹ کے یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بارہا یہ ثابت کر چکے ہیں کہ وہ ترن والا نہیں ہے، بلکہ وہ خود جھپٹنا پلٹ کے جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو ہم تو جھپٹتے ہیں پلٹتے ہیں، اور آپ دیکھتے رہے ہیں کہ ان فضاؤں کے شہین جو ہیں وہ ہمارے ایئر فورس کے بہادر نوجوان ہیں. اور اسی طرح زمینوں کی بات کریں تو یہاں کے بھی جو بادشاہ ہیں، یہاں کے جو شیر ہیں وہ بھی ہمارے بہادر نوجوان ہیں جس پہ پوری قوم کو جو ہے وہ فخر ہے. اگر ہم بات کریں یہاں پر کہ کون سے بحری بیڑے جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور کون سا آ رہا ہے، تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جیرلڈ فورڈ جو ہے وہ دنیا کا سب سے جدید اور سب سے بڑا طیارہ بردار جہاز ہے. پہلے سے ریڈ سی اور مشرق وسطیٰ کے قریب تعینات ہے. موجودہ آپریشنز میں جو ہے وہ حصہ بھی لے رہا ہے. جو ابراہیم لنکن ہے
وہ بحر عمان عرب سمندر میں ایران کے قریب تعینات ہے. امریکی فوجی اور فضائی آپریشن کی جو ہے وہ حمایت کے لیے فعال ہے. اسی طرح اب جو ہے وہ جو جارج ڈبلیو بش بحری بیڑا ہے وہ بھیجا جا رہا ہے اور مشرقی وسطی کی طرف، تاکہ موجودہ کشیدگی میں امریکی جو قوت ہے اس میں مزید اضافہ کیا جا سکے. اگر ہم جنرل فولڈ کی بات کریں، اس کی صلاحیت کی بات کریں، تو دنیا کا سب سے جدید طیارہ بردار جو جہاز ہے اور دفاعی نظام کے ساتھ ہے. 75 طیارے، یعنی 75 سے زائد بھی ہو سکتے طیارے لے جانے کی صلاحیت جو ہے یہ رکھتا ہے. ایران کے قریب موجود ہونے کی وجہ سے امریکی فضائی کارروائیوں کی فوری صلاحیت، خطے میں امریکی جو فوجی ہیں اور ان کی طاقت کا مظاہرہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، دشمنوں پہ دباؤ جو ہے زیادہ بڑھتا ہے. تو یہ دونوں جو بحری بیڑے ہیں یہ امریکہ کی جنگی صلاحیت کے اندر جو ہے وہ اضافہ کرتے ہیں یہاں پہ موجود ہونا ان کا. اور اب جو اس کے ساتھ جو ہے اس میں F-18 اور یہ 90 کے قریب جو ہے طیارے جو ہے وہ لے جا سکتا ہے. ایئر سپورٹ جو ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. مختلف دفاعی نظام، دشمن میزائلوں سے بچاؤ کے لیے جو ہے جدید سسٹم اس میں نصب ہے. اسی طرح بحر عمان اور عرب سمندر میں تعینات رہ کے ایرانی جو ہیں ان کی نیوی اور فضائی طاقت کی نگرانی کر سکتا ہے. خطے میں امریکی اتحادیوں کی حفاظت اور سمندری راستوں کی حفاظت کے لیے یہ وہاں موجود ہے. اسی طرح اب جو ہے وہ جارج ڈبلیو بش جو بحری بیڑا ہے وہ جا رہا ہے اور اس کی جو اگر بات کریں تو یہ 90 سے 95 طیارے لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. E-2 ہاک-آئی اور F-18 جدید طیارے جو ہے وہ اس سسٹم کے ساتھ ہیں. مشرقی وسطی میں تیسرا بڑا جو بحری بیڑا بھیجنے کے بعد امریکہ کی بحری اور فضائی طاقت جو ہے اس خطے میں مزید بڑھ جائے گی. تو نظر آ رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ کوئی اب ہفتوں والی بات نہیں ہے. اگر امریکہ کو بھی یہ نظر آ گیا ہے کہ جو چند گھنٹوں، چند دنوں یا چند ہفتوں کی بات کر رہے تھے وہ بھی اپنا تیسرا بحری بیڑا جو ہے وہ ایران بھیج رہے ہیں اور یہ کوئی کل نہیں پہنچے گا، اس کو بھی مہینے کے آخر یا 15-20 دن تو اس کو لگ جانے ہیں وہاں پہ پہنچتے ہوئے. تو اس کا مطلب ہے 20 دن کا مطلب 3 ہفتے تو ویسے ہو گئے. تو نظر آ رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے طویل چلے گی. ایران جو ہے وہ ابھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے اور وہاں پہ جو قیادت کا معاملہ بھی جس طرح میں نے بتایا کہ لاریجانی اور مشتبہ خامنائی جو ہیں وہ اس کو لے کے چل رہے ہیں، ہارڈ لائنرز ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کا سوال کیا جا رہا ہے ویسا ہی ان کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے. اور اس کے لیے وہ خطے کے اندر بھی کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے حملے ہوں گے وہاں وہ حملے کریں گے. اب اس کے اندر صرف ایک چیز دیکھنے والی رہ گئی، جو سب سے مشکل پوزیشن ہے وہ پاکستان کی، کیونکہ پاکستان کا معاہدہ جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ ہے اور اگر سعودی عرب نے ہمیں بلا لیا ہے اور ہم نہ جائیں تو یہ معاہدہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. معاہدہ ختم ہو جائے گا تو اس کے معاشی امپیکٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں پاکستان کے اوپر. وہ جس طرح ہمیں تیل دیتا ہے یا پیسے ہیں یا بہت لاکھوں کی تعداد میں جو پاکستانی جو ہے سعودیہ کے اندر کام کر رہے ہیں وہ ان کو نکال دیں وہاں سے، ہمیں تیل نہ دیں اور پیسے واپس لے لیں تو ہماری اکانومی تو ویسے ہی بہت آگے مشکلات کا شکار ہے. تو پاکستان معاشی بحران کا شکار ہو جائے گا. تو اب ہمارے لیے بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات میں ہیں اور سعودی عرب کے ساتھ بھی، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ایک کے ساتھ کھڑا ہونا پڑ جائے گا. اگر ایران نے جو ہے وہ سعودی عرب کے اوپر اپنے حملے جاری رکھے تو یہ پاکستان کی مجبوری ہو جائے گی کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ جا کے کھڑا ہو. یہی وجہ ہے کہ جو پاکستان ہے وہ سعودی عرب سے بھی اور ایران سے بھی مستقل رابطے میں ہے اور ایران کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ کم از کم جو سعودی عرب ہے وہ اس کی سرزمین جو ہے وہ ان کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی اور وہاں پر حملے نہ کرے. اگر اس نے اپنے حملے جاری رکھے تو پھر مجبوراً اسے بھی اس جنگ میں شامل ہونا پڑے گا. اس کے ساتھ ہی کاشف سلیمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.